बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 9 मई गुजर गया, 10 मई का आगाज़ हो गया। कल बहुत सी तकरीरें हुई। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI-SPR की जानिब से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत गुफ्तगू भी हुई, प्रोग्राम्स भी हुए। कल फिर PTI के लोगों ने भी एहतजाज किया है। कल सरकार ने भी अपने प्रोग्राम मुनक्किद किए, शुहदा की याद में भी किए गए। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हमने देखा। और अब 10 मई है, कल 11 होगी, परसों 12 होगी, ये दिन गुजर जाएंगे, बात आगे चलेगी। और इन सारे मसाइल के बाद, इन सारे डिस्कशंस के बाद, प्रोग्राम्स के इनकाद के बाद, मुख्तलिफ तरह के बयानिए बनाने के बाद, सब ने अपने अपने बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर अपना नुक्ता नज़र है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना है, हुकूमत का अपना है। मरीम नवाज़ ने भी कह दिया कि जी ये इनको दहशत गर्दों से ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, दहशत गर्दों से ट्रेनिंग दिलवाई गई थी 9 मई का कोर कमांडर हाउस पर हमला करने के लिए। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, सबूत होना चाहिए उसके लिए। लेकिन कहने की बात यह है कि अब आगे बढ़ना है तो फिर मसाइल तो वही खड़े हैं जो आज से चंद दिन पहले खड़े थे। उन मसलों को हल तो फिर भी करना पड़ेगा। मैं 2 तकरीरों का जिक्र करना चाहता हूँ कल जो हुई हैं। एक अली अमीन गंडापुर साहब ने की है और एक मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। ये दोनों बहुत सख्त तकरीरें की गई हैं। और इसमें भी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है उसका भी कुछ हिस्सा ज़रा मैं आपके साथ ज़्यादा बिलखुसूस मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं आपको अली अमीन गंडापुर का एक टुकड़ा सुनवाता हूँ जो उन्होंने परवेज़ खट्टक और जनरल बाजवा के हवाले से किया है। बाकी बातें भी करते हैं उन्होंने क्या कहा है और क्या मकसद है और वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ज़रा पहले ये सुन लीजिए कि जनरल बाजवा और परवेज़ खट्टक का जिक्र वो किस अंदाज में कर रहे हैं। क्योंकि जनरल बाजवा ने पिछले दिनों कस्में उठाई, कुरान उठा लिया एक तकरीब में जिसका हवाला शामी साहब ने दिया था। कुरान उठाकर उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म नहीं किया। कुरान उठाने के मुकाबले में अब अली अमीन गंडापुर ने खाना काबा में जाने का ऐलान कर दिया है। सच्चा कौन है, अवाम ने फैसला करना है, या फिर वो उसने जो इस चैलेंज को कबूल करेगा। अब ये चैलेंज जनरल बाजवा को नहीं है, ये चैलेंज जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब ने ये चैलेंज दिया है परवेज़ खट्टक साहब को। और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं उनको ये चैलेंज जनरल बाजवा के बयान के हवाले से, ये पहले सुन लीजिए फिर इस पर हम बात करते हैं। परवेज़ खट्टक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज़ खट्टक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था और मैं इस हल्फ पे खाना काबा जाने को तैयार हूं, हर किस्म के हल्फ के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज़ खट्टक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने। साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या NRO? मैंने कहा खट्टक साहब आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खट्टक साहब मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूं इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन वो नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अब बात यह है कि अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत ही बच रही थी। और अगर अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने देखिए ये जो बयान दिया है इसमें वो कह रहे हैं कि स्पीकर हाउस के लॉन के बाहर खड़े होकर परवेज़ खट्टक ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा ने पैगाम दिया। और ये बात इसलिए दुरुस्त मालूम होती है कि परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो राब्ते में रहते थे, यानी खुद भी इमरान खान ने राब्ते के तौर के लिए परवेज़ खट्टक को की जिम्मेदारी लगाई थी। तो उन्होंने कहा कि जी परवेज़ खट्टक ने कहा अली अमीन गंडापुर को कि जनरल बाजवा ने पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें तो मैं ये तहरीक अदम एतमाद वापस करा सकता हूँ। और दूसरी डिमांड ये है कि इन लोगों को NRO दे दिया जाए। NRO क्यों मांग रहे होंगे? क्योंकि जाहिर है
جب آپ تحریک عدم اعتماد ختم کرائیں گے تو انہیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ 6-8 مہینے سے اگر ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، 6-8 مہینے سے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، انہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار کر رہے تھے، اور انہیں اس موقع پر یہاں تک لے آئے ہیں، اور ان کو یہی کہہ کر منایا گیا تھا کہ اگر تم حکومت نہیں کرو گے، اگر حکومت نہیں سنبھالو گے تو پھر تمہارے خلاف یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے، اور پھر تمہیں 10-10 سال کے لیے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، پھر جو نیا شخص آئے گا اس کے بعد تم بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی چانس لگے گا۔ جب یہ سب کچھ کر کے لائے تھے نواز شریف کو منا کر کہ آؤ حکومت کرو، بقول علی امین گنڈاپور صاحب کے کہ ان کو پھر NRO کی دینے کے لیے کہا گیا، تو دیکھیے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد اگر واپس ہونی تھی تو پھر NRO دینا پڑنا تھا۔ یہ سارے دعوے کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، اور چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ پرویز خٹک خانہ کعبہ میں میرے ساتھ چلو اور جا کے اس بات کو جھٹلاؤ کہ تم نے یہ مجھے نہیں کہا تھا۔ اب ایک طرف علی امین گنڈاپور صاحب کے یہ دعوے ہیں، دوسری طرف جناب باجوہ کے وہ دعوے ہیں، تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رابطے میں ہیں، انہوں نے افطاریاں کی ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب پر پھر نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ اور پھر کل کی تقریر جو علی امین گنڈاپور نے کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت، یعنی جس طرح کی یہ سخت تقریر ہے اس سے نہیں لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہیں۔ تو کئی چیزوں میں کنفیوژن بھی ہے، لیکن کئی چیزیں بالکل کلیئر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اب آپ ذرا ایک نظر پہلے دیکھ لیں کہ کیا کہا گیا ہے ان کی تقریر میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کرنے والا کون تھا، کون ہے، 9 مئی سے کس نے فائدہ اٹھایا، 9 مئی سے پہلے کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، اگر میں نے زبان کھولی تو یہ نظام منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، یہ میرا ظرف ہے کہ میں خاموش ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ میں چھپائے بیٹھا ہوں، خاموش ہوں، اس پہ بتا نہیں رہا ہوں، اگر میں بتاؤں گا تو پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ سب کرنے والوں کو۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ ثبوت ہمارے دلوں میں ہیں، باہر آ گئے تو اداروں کا بہت نقصان ہوگا، اور ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا کہ یہ سب ادارے ہمارے، ان اداروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ DGI-SPR کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ DGI-SPR صاحب آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، ہم گناہگار ثابت ہوئے تو معافی مانگنے کو تیار ہیں، مگر اگر گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انکوائری کرائیں، اگر میں گناہگار نہیں تھا، انہوں نے کہا جی میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں گناہگار نہیں ہوں اور مجھے بلا وجہ سزائیں دی گئی ہیں اور جو کچھ ہوا وہ بتا بھی نہیں رہے، تو پھر کیا کوئی مجھ سے معافی مانگے گا کہ تم قصوروار نہیں تھے اور تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر جعلی پرچہ کاٹنے والا بتائے گا کہ اس کو پرچہ کاٹنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ پھر علی امین گنڈاپور کا لہجہ سخت ہوتا گیا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس سے معافی منگوائیں گے جس نے مجھ پر پرچے کاٹے، یا پھر میں خود اس سے معافی منگواؤں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ شہید عمار کے جو بچہ تھا اس کے والد سے معافی کون مانگے گا، اس بچے سے معافی کون مانگے گا۔ تو بہت ہی سخت تقریر علی امین گنڈاپور نے کی، اور پھر گورنر راج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگایا گیا تو خدا کی قسم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر دیکھو چلا کر دکھاؤ۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا میں جو حالات رہے ہیں اور جس انداز میں وہاں پر لوگوں نے ریاکشن دیا تھا، وہاں پر ایک تو اس طرح کی دھاندلی کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا، لوگوں کا ایک ریاکشن تھا، اور اب بھی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ عوامی نمائندگی اور لوگوں کے کا جو ووٹ ہے یا لوگوں کی کھلم کھلا ایک رائے ہے جو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے دی ہے، اس سے کے خلاف جاتے ہوئے کوئی گورنر راج لگانے کا تجربہ کرے۔ یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو، خیبر پختونخوا کو، ایک پورے کے پورے صوبے کو اپنے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش ہوگی، اور پرلے درجے کی عاقبت اندیشی اور سیاسی ناحکمت عملی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپشن جو ہے وہ ڈسکشن کی حد تک تو آتا رہتا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، نون والے بھی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہے جو انتشاری ٹولہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا آغاز جو ہے یہ تو ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر گرفتار کرنے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ 9 مئی کا آغاز کس نے کیا تھا، کون عمران خان کو گھسیٹ کے گریبان سے لے کر گیا تھا۔ جس نے عمران خان کو گریبان سے گھسیٹ کے گرفتار کیا، 9 مئی کا آغاز تو اس نے کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہیں، کچھ اور باتیں بھی کی ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، لیکن جو پرویز خٹک کو انہوں نے چیلنج کیا اور جنرل باجوہ کے
جو ان کے دعوے تھے اس کو غلط ثابت کیا، یا جنرل باجوہ کے دعووں کو چیلنج کر دیا ہے کہ وہ کہتے پھر رہے ہیں جنرل باجوہ کہ میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو حکومت ختم نہیں کی، اور میں تو عمران خان کی حکومت ختم نہیں کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو ساتھ کھڑا تھا، میں قسم اٹھانے کو لیے تیار ہوں. لیکن ان کے قسموں کے مقابلے میں اور بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہیں. اب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ تو فیصلہ میرا خیال ہے عوام کریں، یا پھر جب چونکہ اللہ کو گواہ بنا لیا گیا تو فیصلہ پھر خدا کرے گا. پتہ نہیں کئی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہم نے ہماری پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی، ہم نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہیں. بے شمار کمیشن بنائے گئے ہیں جس کی رپورٹس ہمارے سامنے نہیں آئیں، تو وہ بھی آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. کئی ایسے قتل ہوئے جن کے قاتلوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پاکستان کے وزراء اعظم کو قتل کیا گیا، پتہ نہیں ہے کس نے قتل کرایا، یہ بھی آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. تو کئی معاملات میں تو ہم نے گواہ پہلے اللہ کو بنا رکھا ہے، اور قدرت ہی بتائے گی کہ کیا ہوا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور 1971 کا حوالہ دیا، سرنڈر کرنے کا حوالہ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ آئین و قانون میں سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں بنتا. اور DGI/SPR کو مخاطب کرتے ہوئے بھی انہوں نے کئی چیزوں کا جواب دیا ہے. سیاہ و سفید کے مالکوں کو پیغام دے رہا ہوں، یعنی بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ اپنی بہت ہی سخت تقریر کی ہے. تو چیلنج صرف میرا خیال ہے PTI کا نہیں ہے، چیلنج مولانا فضل الرحمان کا بھی اس وقت حکومت اور اداروں کو بنا ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان اگر اس طرح کے جلسے جلوس اور تقریریں کرنے لگیں گے تو میرا خیال ہے کہ اور بھی حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. اب دیکھیں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے آج کے جنگ اخبار میں، یہ لگی بھی ہوئی ہے، انصار عباسی صاحب کی یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ کچھ فگرز بتائی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ عمران خان کا 9 مئی میں بھرپور کردار تھا، اس کے 34 ماسٹر مائنڈ ہیں، 52 منصوبہ ساز ہیں، اور 185 عمل درآمد کرانے والے تھے. اب یہ کل ملا لیں تو یہ کوئی 250 کے قریب لوگ بنتے ہیں، 260 کے قریب لوگ بن جاتے ہیں. 34 ماسٹر مائنڈ ظاہر ہے جس میں عمران خان بھی شامل ہوں گے، 52 منصوبہ ساز جنہوں نے ساتھ میں عمران خان کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا ہوگا، اور 185 عمل درآمد کرنے والے پورے پاکستان میں. لیکن گرفتاریاں کتنی ہوئی ہیں؟ بلا مبالغہ ہزاروں میں گرفتاریاں ہیں. تو اگر تو یہ کل 185 لوگوں کا کیا دھرا ہے تو پھر ہزاروں لوگوں کو چونکہ اگر عمل درآمد کرنے والے 185 ہیں تو اس رپورٹ میں، اور یہ پھر رپورٹ کس بنیاد پہ بنائی گئی ہے، بظاہر اس میں جھول معلوم ہوتے ہیں. اور اگر یہ رپورٹ بالکل درست ہے تو پھر ان 250 لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور ان کا جرم کیا ہے اگر وہ ان تینوں کیٹیگریز میں نہیں آتے تو سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں. بہرحال یہ رپورٹ جو ہے وہ کابینہ کمیٹی کو فراہم کردہ شواہد کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ رپورٹ تیار کی گئی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فوجی تنصیبات پر تشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اب تک کی گئی تحقیقات کے مطابق 34 افراد ایسے تھے جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے. پرتشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کے منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا کیا تھا، اور 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا، اور 185 نے اس پلاننگ پر عمل درآمد کیا. تو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے جناب. تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ چلیے 9 مئی گزر گیا، اب یہ تمام لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی ریاست کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، کیونکہ سزائیں نہیں ہوئیں. سزائیں کیوں نہیں ہوئیں؟ جب شواہد مکمل ہیں، ہر چیز مکمل ہے، تو پھر سزائیں بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ان کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو. تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے، اور پھر اس قوم کے بہت سارے مسائل بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج سے یا کل سے اگین ان مسائل پر توجہ دینے کی بھرپور ضرورت ہے جن کے ساتھ ہی میرا خیال ہے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.